थैंक यू मिसेस अलिशबा जावेद, थैंक यू अनिला। सबसे पहले मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके सामने मुक़द्दसा मरियम के महीने में मकतबा अनावीम पाकिस्तान की शाया करदा किताब मुक़द्दसा मरियम का मिजाज पर बात कर सकूँ। फिर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ नहायत ही मोहतरम रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी, चेयरपर्सन मकतबा अनावीम पाकिस्तान, और मिसेस अलिशबा जावेद अख्तर की, डायरेक्टर्स मकतबा अनावीम पाकिस्तान, कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत और हौसला बख्शा कि मैं इस किताब पे बात कर सकूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर और अक्टूबर का महीना मुक़द्दसा मरियम से मंसूब है, तो जब हम इस ऑनलाइन सेशंस की तैयारी कर रहे थे तो इन मौज़ूआत का जो चुनाव है वो महीनों के हिसाब से और बड़ा सोच समझ कर किया गया, और आज का मौजू जो है वो भी महीने से मंसूब था, इसलिए इसको हमने चुना। कुछ चीज़ें हैं जो कि आज कॉन्टेक्सचुअल थियोलॉजी फॉर लेटी के ग्रुप में पहले से शेयर कर दी गई हैं, जैसा कि किताब की जो आउटलाइन है, जो फहरिस्त है, आप वो ग्रुप में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ नगमा मरियम जो है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है। तो उन सारी चीज़ों को पहले से भेजने का मकसद ये था कि आप उन चीज़ों से गो थ्रू हों, और यकीन पढ़ो। वैसे तो हम नगमा मरियम को हमेशा अक्सर पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन आज उसको हम जब देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो हम उसके बारे में थोड़े से फर्क तरीके से सोचेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी किताब पे कि किताब का जो टाइटल है उसका नाम किताब का है मुक़द्दसा मरियम का मिजाज, नगमा मरियम की माशरी रूहानी। इस किताब के मुसन्नफ रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी हैं। मैं मुसन्नफ के बारे में बताती चलूं कि फादर इमैनुअल आसी जो मकतबा अनावीम पाकिस्तान के वो ना सिर्फ इस तहरीक के चेयरपर्सन हैं बल्कि पाकिस्तान में उनका अपना एक मुफरिद नुक्ता नज़र और उनका अपनी एक सोच है। वो खुद भी मुक़द्दसा मरियम से ज़ाती लगाव रखते हैं, और फिर उन्होंने जो कलीसिया में सबसे बड़ा काम किया वो ये है कि ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन की कलीसिया में शराकत और ख़वातीन की इलाहियाती तरबियत पर वो बहुत ज़ोर देते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो हर काम में आगे आएँ, और ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो चर्च में, कलीसिया में सबके सामने बातचीत करती हैं, और कलीसिया में उनको जाना और पहचाना जाता है, और वो अपनी जगह पे खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। फिर बहुत सारी ख़वातीन को उन्होंने बाहर के मुल्कों में भी भेजा आला तालीम के लिए, ताकि ख़वातीन बाहर से पढ़ कर आएँ, कलीसिया में जो वो सीख के आई हैं अपना तजर्बा जो है वो दूसरों के साथ बांटें, ताकि जो हमारी दूसरी माएँ और बहनें हैं वो भी इस इल्म से मुस्तफ़िद हों। फिर इसकी जिंदा मिसाल आप सब जानते हैं कि मकतबा अनावीम पाकिस्तान का अपना एक प्लेटफॉर्म है, ख़वातीन का प्लेटफॉर्म है, जो कि वुमेन थियोलॉजिकल फोरम WTF के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और आप में बहुत सारे शिरका ऐसे हैं जो इस तहरीक का हिस्सा हैं। अभी मैं बात करूंगी मुसन्नफ की किताबों पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुसन्नफ जो हैं वो मुक़द्दसा मरियम से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो मुक़द्दसा मरियम पे उनकी जो किताबें हैं वो मैं आप सबके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये एक सीरीज है, इसकी 4 जिल्दें हैं, जिसका नाम है औरतों में मुबारक, और फिर इसमें जिल्द अव्वल है कलमा की मुख्तार, जो कि आप दाएं जानिब देख सकते हैं, कलमा की मुख्तार। जिल्द दोम है रुल कुदुस की दुल्हन। जिल्द सोम है यूक्रिस्ती खातून, और फिर जिल्द चहारम है मरियम की मानित। फादर इमैनुअल आसी जो अमन, आज़ादी और इंसाफ के हामी हैं और लिखारी हैं, वो तीसरी दुनिया के मजलूम और महरूम इंसानों के हकूक और रहाई के लिए गहरी सोच और फिक्र रखते हैं, और हम उनकी अच्छी सेहत के लिए भी दुआगो हैं कि वो इसी तरह अपनी रहनुमाई में हम सब की तरबियत करते रहें। मुक़द्दसा मरियम का मिजाज जो किताब है, ये मकतबा अनावीम पाकिस्तान की छापी गई किताबों के मौज़ूआत में इल्मुल मरियम में शामिल है।
मुसन्नफ ने इस किताब को अपनी माँ और बहनों के नाम और किताब के पढ़ने और सुनने वालों के नाम मंसूब किया है। इस किताब के 17 बाब हैं। हम सब पे तो बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें से चंद बाब पर हम आज बात करेंगे। फिर इसके 258 सफ़ात हैं। किताब के टाइटल पे बात करना चाहूंगी। जैसा कि आप अपनी अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इस किताब का जो कवर पेज है, आप सबकी स्क्रीन में आप उसको देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सा एक लड़की है और इसको सिंबलाइज किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जिस मुकद्दसा मरियम को जैसे सिंबलाइज किया गया है, उसने बूंदे भी पहने हैं, उसने काजल भी लगाया है, उसके बड़ा रंगीन उसने दुपट्टा भी लिया है। तो आज हम बात करेंगे उस मुकद्दसा मरियम की, उस मरियम की जो माशरती भी है, जो सकाफती भी है, जो सियासी भी है, जो मजहबी भी है, और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की खवातीन से भी बहुत मुमासलत रखती है। आज हम उस मरियम को जानेंगे और उस मरियम को समझेंगे, क्योंकि फादर इमैनुअल आसी, उनका जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा से नुक्ता नज़र सबसे मुनफरिद है और वो कोशिश करते हैं कि हम भी उसी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखें और महसूस करें। जुल्म का ढांचा आज भी वैसा ही है जो सदियों पहले था। फिदरसरी निज़ाम में खवातीन आज भी तासुब, जुल्म और महरूमी का शिकार हैं। उसका अपना एक माशरती मिजाज है। लेकिन आज हम बात करेंगे मुकद्दसा मरियम के माशरती मिजाज की, कि मुकद्दसा मरियम जो थी उसका अपना एक मिजाज है, लेकिन हम उसे बहुत अलग देखते हैं। हम उसका माशरती मिजाज नहीं देखते, हमने उसके लिए एक अलग से दायरा महसूस किया हुआ है जो कि बहुत पाक है, बहुत मुकद्दस है, बहुत तकद्दस वाला है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि वो आसमानों की मलका है, वो रानी है, आसमानी महलूक के रूप में हम उसको देखते हैं। वो आसमान की रानी है, फरिश्तों की मलका है। ऐसे लक़ब जो हैं वो हमने मुकद्दसा मरियम के लिए मखसूस किए हुए हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ बेशक वो ऐसा ही है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हम इसके साथ साथ देखेंगे कि मरियम जो है वो एक मजबूत, पुरइत्माद और खुद मुख्तार खतून है, और हम उसे इस मजबूत, पुरइत्माद और खुद मुख्तार खतून से अलग नहीं कर सकते। इस किताब में जो नगमा मरियम पेश किया गया है, वो तमाम नगमा मरियम की जो आयात हैं उसकी तशरीह की गई है। इस नगमा मरियम में जो मुकद्दसा मरियम ने गाया, इस गीत में मुकद्दसा मरियम है जो है वो कुचले हुए लोगों के लिए इंसानी हकूक और माशरती हकूक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करती है। नगमा मरियम जो है वो इसी शख्सी तजर्बे का गीत है जो मुकद्दसा मरियम ने अपने माहौल में गाया, महसूस किया, और उसने जो कुछ महसूस किया उसने वो सब कुछ उस नगमा मरियम को गा कर उसने हम सब के सामने वो नगमा पेश किया। और ये जो गीत है ये गरीब और पिसे हुए लोगों का नगमा और यकजहती का गीत है। फिर इस किताब में जिन शख्सियात ने लिखा है मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। मिस आयरा अंद्रियास पतरस ने तसल्लुत से तगय्युर तक के मौजू पर अपना दिपाचा लिखा। वो कहती हैं कि ज़ाते मुकद्दसा मरियम के बारे में लिखी गई ये किताब खुदा के निस्वानी शिबा पर रोशनी डालती है और रोज़मर्रा मुकद्दसा मरियम के दरमियान पुल का किरदार भी अदा करती है। यानी हम, जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि हमारे लिए हम अपना एक माइंड सेट है कि हम मुकद्दसा मरियम को आसमानों की रानी देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये महसूस नहीं किया, कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि इस सारे अमल से पहले वो एक आम लड़की थी, वो एक माशरती खतून थी और उसका अपना एक मिजाज था, जिसमें जो कि उसका सियासी मिजाज था, माशरती मिजाज था और मजहबी मिजाज था। फिर मिस नौरीन हारून गिल लिखती हैं मरियम और सिफाजी इंसाफ के मौजू पे। वो लिखती हैं कि इंसानी निजात के मंसूबे में मुकद्दसा मरियम का किरदार जो है वो मरकजी हैसियत रखता है। वो कहती हैं कि मरियम का मिजाज जो है वो किताब में मरियम को गहराई से समझने के लिए दो बुनियादी फिक्री राहों की निशानदही करता है, और वो जो फिक्री निशानदही जो दो बातें हैं वो ये हैं कि मरियम की मजहबी रूहानियत और मरियम की माशरती रूहानियत।
یعنی کہ مریم کو ہم مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں اور مریم کو ہم معاشرتی روحانیت کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بھی اس کتاب میں دیباچے میں لکھا وہ اپنے مختلف انداز سے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتی ہیں یا چاہتا ہے کہ ہم مقدسہ مریم کو نہ صرف ایک مذہبی خاتون، ایک پاکیزہ خاتون سمجھیں، بلکہ اس کو ہم ایک معاشرتی خاتون بھی سمجھیں. پھر مسز الشفا جاوید اختر نے عظیم جرت کا ستون کے موضوع پر لکھا. وہ لکھتی ہیں کہ مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو مشکل حالات میں خدا کے سپرد کیا اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں محسوس کیا. نغمہ مریم بڑی کم عمری اور بڑی جرت کے ساتھ گایا اور خواتین کو ایسی قوت عطا کی کہ وہ ہمیشہ سچے ایمان اور کامل یقین کے ساتھ اپنے ارادوں میں مضبوط ہوں. وہ کہتی ہیں کہ کتاب کو پڑھنے سے خواتین کو اپنے لیے آزادی، امید اور حوصلہ ملے گا. وہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں قوت پائیں گی اور باہمت محسوس کریں گی. ریورنڈ فادر ایمینوئل آسی وہ کہ وہ اس کتاب کے مصنف ہیں، لیکن انہوں نے ایک موضوع جس پر مقدس اور پرفضل لمحات پر لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم مریم کی بلاہٹ، مریم کی شاگردگیت اور مریم کی روحانیت کو نغمہ مریم کے ذریعے سے نئے سرے سے تلاش کریں گے اور نغمہ مریم کی مدد سے اس کو کچھ آگے لے کر جائیں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی فکریں، لہریں اور دو طریقے ہیں، اور ان دونوں کا جاننا اور سمجھنا آج ہم سب کے لیے بہت پھلدار اور مؤثر ثابت ہوگا. اس میں پہلی راہ اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے مقدسہ مریم کی جانب دیکھنا، یعنی مریم ہماری عقیدت کے مقام پر ہے. مثال کے طور پر ہم لطانیہ پڑھتے ہیں، روزری پڑھتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، مقدسہ مریم کی عقیدت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر دوسری لہر اور طریقہ جو ہے وہ مریم کی مانند دیکھنا. پہلی لہر جو تھی وہ مریم کی جانب دیکھنا تھا، اور جو دوسری لہر اور طریقہ ہے وہ مریم کی مانند دیکھنا ہے. پنجابی میں مریم وانگو ویکھنا، اور مریم کی معنی دیکھنا کے معنی یہ ہیں کہ جیسے مقدسہ مریم نے زندگی کے حقائق کو دیکھا، جیسے مقدسہ مریم نے حالات کا سامنا کیا اور حقائق کا مقابلہ کیا، ہم بھی اس سے سیکھیں اور ویسا ہی کریں. اور یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. ابھی میں باب اول کی طرف جاؤں گی جو کہ ہے نجات کے نغمات. نجات کے نغمات میں جو ہمارا سب سے پہلا جز ہے وہ ہے سیاق و سباق اور پس منظر. مقدسہ مریم کا جو نغمہ ہے وہ عہد نامہ عتیق میں تمام تر روحانیت کی عکاسی کرتا ہے. عہد نامہ عتیق میں ایسے بہت سے نغمے ہیں جو نجات کے نغمے کہلاتے ہیں، جن کے معنی، موضوع مقدسہ مریم کے نغمے سے ملتے جلتے ہیں. مقدسہ مریم کا نغمہ جو ہے وہ نغمات کی ادبی شکل اور الہیاتی موضوعات پر ترتیب دیا گیا ہے. یہ ان عناوین، بے کس، بے آواز، مظلوم اور کچلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ مومنین کا نغمہ ہے جو یا تو خدا کے نجات بخش کاموں کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر خدا کے نجات بخش کاموں کے تجربے کے بعد شکر گزاری کرتے ہیں. مقدسہ مریم کا جو نغمہ ہے وہ بالخصوص مقدسہ حنا کے نغمہ پر تشکیل دیا گیا ہے، جو کہ آپ پہلا سیموئیل 2 باب میں پڑھ سکتے ہیں. ایسی خاتون کا گیت جو پہلے بے اولاد تھی اور جواباً وہ خدا کی تمجید اور ستائش کرتی ہے جس نے اس کی پستی پر نظر کی اور اسے بیٹا بخشا. پھر ہم بات کریں گے کہ نغمہ مریم کا سیاق و سباق سمجھنے کے لیے میں 6 نکات پر بات کروں گی، جس میں پہلا ہے اصناف ادب. مقدسہ مریم کے نغمے میں بہت ساری اصناف ادب جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں، بہت ساری اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، اور یہ نغمے جو ہیں اور نجات کے نغمے جو ہیں یہ خاص طور پر گائے ہیں یا تو ماؤں نے، بہنوں نے، یعنی خواتین نے یہ نغمے جو ہیں وہ گائے ہیں.
اور بہت سارے نغمے جو ہیں ہم جانتے ہیں، جیسے اسحاق کی ماں سارا کا نغمہ، شمشون کی ماں، سیمویل کی ماں ہنا، مریم یسوع کی ماں کماری، اور الزبات یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں، ان سب نے بہت سارے نغمات جو ہیں وہ گائے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دلچسپ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تمام نغمات جو ہیں یہ بیویوں نے، ماؤں نے اور خواتین نے گائے ہیں، اور جب کسی نے یہ نغمہ گایا ہے اس نے اپنی نجات کا نغمہ گایا ہے، اور اس زندگی میں اس نغمے میں انہوں نے زندگی کا جشن منایا ہے، خدا کے کاموں کے لیے، خدا کے معجزات کے لیے انہوں نے خدا کی تعریف کی ہے اور اس کی ستائش کی ہے۔ پھر مریم اور خواتین کا نغمہ، اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ خروج باب 15 میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم نے جو دوسری خواتین کے ساتھ نجات کا گیت گایا۔ اس کے علاوہ دبورہ قاضیہ کا نغمہ ہے، ہم ان سب کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ پہلا چیپٹر جو تھا پڑھانا اس لیے بھی لازم تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا نغمے کی سمجھ آ سکے کہ نغمہ ہے کیا ہے، کن لوگوں نے گائے ہیں، اور بائبل مقدس میں اور کس کس کے نغمات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر یہودت کا گیت ہے، توبت کا گیت ہے، اور مزامیر کے نغمے ہیں، اور بالآخر مزامیر کی کتاب جو ہے ان میں بہت سی دعائیں اور ستائش سے بھرپور نغمے ہیں جو نجات اور رہائی کے وقت لوگوں نے خدا کے سامنے پیش کیے، اور تجربے کے بعد شکر گزاری اور ستائش کے نغمے گائے۔ میرا دوسرا نقطہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، خدا کی ملاقات اور نجات کا جشن۔ جب بھی کسی نے نغمہ گایا اس نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی، اور پھر اس نے اپنی نجات کو سمجھتے ہوئے وہ نغمہ گایا، یعنی کہ اپنی شکر گزاری کی، خدا کی حمد کی، تعریف کی۔ اور یہ نغمات جو ہیں نجات کے نغمات، یہ محروم، مظلوم، بے زور، بے کس و بے بس لوگوں کے گیت ہیں، اور ان نغمات میں اقلیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ لوگ جو مظلوم اور محروم ہیں اور خدا سے نجات اور رہائی کے منتظر ہیں، وہ لوگ جو معاشرتی، ثقافتی قدر و قیمت میں کسی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، رد کیے ہوئے ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، کمتر ہیں، پست ہیں، یہ ان لوگوں کے گائے ہوئے نغمات ہیں۔ لوکا کے مطابق انجیل جو ہے وہ ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے، جن میں زکئی ہے، مشرق بیٹا کی مثال ہے، پھر سامری ہے، پھر امیر آدمی کی مثال ہے۔ تو بہت سارے نغمات جو ہیں وہ ہمیں عہد نامہ عتیق میں ملتے ہیں اور لوکا کی انجیل میں بھی ملتے ہیں۔ میرا تیسرا نقطہ ہے نبوی معمول۔ نغمہ مریم کا جو ایک مخصوص نبوی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم کا جو نغمہ ہے وہ لوکا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب میں تحریر ہے، اور اگر ہم اس کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اشعیاء نبی اس کا 61 باب 1 سے 11 آیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس باب میں انسانوں میں خدا کا تجسد دیکھنے اور انسانوں کے ساتھ مساوات، محبت اور غم خواری میں برتاؤ کرنے کے لیے تمام باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر میں بات کروں گی اپنے چوتھے نقطے پر، نغمہ مریم کی قوت اور اثرات۔ نغمہ مریم جو ہے اس میں بہت قوت ہے، یہ ایک قوت سے بھرپور نغمہ ہے جو مقدسہ مریم نے گایا۔ اس میں ادبی قوت ہے، اس میں الہیاتی قوت ہے، اس میں عبادتی قوت ہے، اور پھر اس میں روحانی قوت ہے۔ اور نغمہ مریم جو ہے وہ خواتین کی تحریک میں بھی مساوات کے جذبے کی جدوجہد کرتا ہے۔ وہ اس جدوجہد میں ہم سب کو روحانیت بخشتا ہے، اور خواتین کو خاص طور پر اس سے تقویت ملتی ہے، اور یہ شمولیت، شراکت اور قیادت کی بات بھی کرتا ہے۔ تو مکتبہ عناوین پاکستان سے بھی اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ مکتبہ عناوین پاکستان بھی ہمیشہ شراکت، تربیت اور قیادت پر زور دیتا ہے۔ میرا اگلا نقطہ ہے مریم کا چناؤ اور فیصلہ۔ نغمہ مریم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں فلسطین کا جو سیاق و سباق ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس ماحول میں یہ نغمہ مریم گایا گیا وہ شدید بے چینی اور بد امنی کا زمانہ تھا۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی طبقہ یا تحریک سے وابستہ ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول اور معاشرت میں 3 طبقے جو تھے وہ نمایاں ہیں۔ اس میں اول درجے کا جو طبقہ ہے وہ حکمرانوں کا، عمرا کا اور شرفا کا طبقہ تھا، سرمایہ داروں کا، کاہنوں کا، اور یہ صرف اور صرف آبادی کا 1% تھے۔
پھر جو دوسرا طبقہ ہے وہ آزادی پسند اور انقلاب پسند لوگوں کا تھا، جو اپنی قوم کے لیے آزادی کے لیے لڑتے مرتے، تشدد کرتے، رومیوں کو مارتے، اور مثال کے طور پر عہد نامہ جدید میں برابا کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور یہ آبادی کا 4% تھا۔ پھر میں تیسرے طبقے کی بات کرتی ہوں کہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ 95% لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ غربا، عناوین، مذہبی لحاظ سے کچلے ہوئے، سیاسی لحاظ سے دبے ہوئے اور بے آواز اور محروم لوگ تھے، اور یقیناً مقدسہ مریم کا جو طبقہ تھا وہ تیسرے درجے کا طبقہ تھا جو 95% لوگوں میں شامل تھا۔ اور مقدسہ مریم نے پھر جو اپنی زندگی میں تمام تر زندگی میں جو چناؤ کیے، جو بنیادی فیصلے کیے، وہ 2 بنیادی فیصلے جو تھے وہ بہت اہم تھے، جس میں پہلا جو تھا وہ فرشتے کا پیغام تھا کہ جب مقدسہ مریم خدا کے بیٹے کی ماں بننے کی بشارت ملی، فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، پہلا یہ تھا۔ اور پھر جو دوسرا چناؤ تھا مقدسہ مریم کا تھا وہ تھا نغمہ مریم گانے کا۔ جب مقدسہ مریم الزبات کے ہاں جاتی ہے، الزبات کے ہاں ملاقات کرتی ہے، تو تب مقدسہ مریم نے جب نغمہ مریم گایا تو یہ اس کا دوسرا چناؤ تھا اس کی زندگی میں جو اس نے اہم چناؤ کیا۔ میرا چھٹا نقطہ ہے 3 روحانی پہلو۔ مقدسہ مریم کو جاننے کے لیے، اس کے نغمہ مریم پر غور کرنے کے لیے 3 پہلو جو ہیں وہ ہم جانیں گے کہ وہ کون سے 3 پہلو ہیں جو مقدسہ مریم کو، نغمہ مریم کو آپس میں مضبوط کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ پہلا اس میں ہے تجدید، یگانگت، دوسرا یگانگت، اور پھر تیسرا ہے مخصوصیت۔ مقدسہ مریم کو جب فرشتے کا پیغام ملا تو اس سے پہلے اس کی زندگی فرق تھی۔ وہ ایک عام لڑکی تھی، جب اس کو پیغام ملا، اس نے خدا کی مرضی کو جانا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو اس کی تجدید ہوئی۔ پھر دوسرا نقطہ یگانگت۔ جب دوسرا پہلو کی ہم بات کرتے ہیں، یگانگت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں غم خواری کی بات کی جاتی ہے، یگانگت کی بات کی جاتی ہے، خدمت کی بات کی جاتی ہے کہ جب بھی ہم یکجہتی اور یگانگت کے بغیر اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یکجہتی اور یگانگت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو مقدسہ مریم نے اس یکجہتی میں جب نغمہ مریم گایا تو اس نے غریب پست حال لوگوں کو، غریب لوگوں کو اس نے اپنے نغمہ مریم میں بیان کیا، اس نے ان کا ذکر کیا، اور اس نے ان تمام لوگوں کی پست حالی کو بھی اپنے نغمہ مریم میں سامنے لا کر پیش کیا۔ تو یہ مقدسہ مریم کی ہم سب کے ساتھ یکجہتی اور یگانگت ہے۔ پھر جو تیسرا ہے وہ ہے مخصوصیت۔ جب مقدسہ مریم کو اس بات کے لیے مخصوص کیا گیا تو یہ تیسرا پہلو بہت ہی روحانی اور باطنی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتا ہے، وقف کرتا ہے، اپنا آپ جو ہے وہ انسان خدا کو دیتا ہے، تو وہ اپنا سفر جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف خدا کے لیے شروع کرتا ہے، وہ اپنا سب کچھ خدا کو وقف کر دیتا ہے۔ پھر اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ خدا کو چنتا ہے، خدا کو اپناتا ہے اور ہمیشہ اسی کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم رہتا ہے۔ تو مقدسہ مریم کی مخصوصیت کے بعد بھی مقدسہ مریم ہماری سفارشات کرتی ہے، ہم اکثر مقدسہ مریم سے سفارش کرتے ہیں۔ تو مقدسہ مریم کی یہ مخصوصیت جو تھی میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم شامل ہوتے ہیں ان تینوں نقطات میں، جیسے جس میں تجدید ہے، یگانگت ہے اور مخصوصیت۔ اچھا وہ دیکھ سکتے ہو۔ پھر میں بات کروں گی پہلے باب کے آخری نقطے پہ جو کہ ہے آزادی نسواں اور نجات کے نغمات۔ نجات کے یہ جو نغمات ہیں وہ عہد نامہ جدید میں ہیں، عہد نامہ عتیق میں ہیں، ان کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ خواتین سے ہے، اور یہ نغمات جو ہیں وہ خواتین نے گائے، یہ روحانیت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ وجدان کی حالت میں گائے گئے اور یہ روحانی انداز میں گائے گئے، اور یہ اپنی باطنی آزادی اور اپنے باطن میں خدا کی آزادی کے تجربے کے لیے گائے گئے۔ لہٰذا ان نغمات میں انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتا ہے اور اپنا آپ کو خدا کو میں سونپتا ہے، یعنی زندگی اور باطن میں خدا ہونے کا موقع دیتا ہے، یعنی چاہے خدا ہمارے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے سلوک کرے۔ توکل کی دعا بردر چارلز کی بہت مشہور دعا ہے جو کہ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔
میں اس کی صرف 2 سے 3 لائنیں جو ہیں وہ میں پڑھوں گی کہ اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو مجھ سے جو چاہے جیسا چاہے سلوک کر، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ قبول کرتا ہوں۔ تو کہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ سے جو چاہے جیسا سلوک کر، تو پھر جب سلوک ہوتا ہے پتہ بعد میں چلتا ہے، تو یہ بہت مشکل اور پردرد اور سمجھنے والا نقطہ ہے۔ پھر نتیجے کے طور پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں خدا کو مبارک کہنا چاہیے، خدا کی ستائش کرنی چاہیے کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یسوع مسیح سے متعارف کروایا، ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی شعبہ زندگی کو اپنانے کے لیے سبب بنے، ان تمام واقعات کے لیے جب جب ہم نے نجات کا گہرا تجربہ کیا، یا جب خدا مجھے ملنے آیا اور جب خدا نے مجھ پر نظر کی، ان تمام لمحات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوسرے باب کی طرف جاؤں گی جو کہ ہے نغمہ مریم کا ماحول۔ نغمہ مریم کا ماحول جو ہے، اس میں زیادہ تر ہم بات کریں گے کہ جب نغمہ مریم گایا گیا، یعنی نغمہ مریم کی تیاری، کہ جب نغمہ مریم گایا گیا تو وہ ماحول کیسا تھا اور کس جگہ پر گایا گیا، ہم یہ ساری باتیں اس باب میں کریں گے۔ سب سے پہلے لوکا کا موضوعاتی تعارف۔ اس میں نغمہ مریم کی تیاری کی ہم بات کریں گے کہ نغمہ مریم کی تیاری جو ہے وہ فرشتے کے پیغام سے شروع ہوتی ہے، جہاں مریم کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، اور اس کی ہاں کے ساتھ ہی کلام متجسد ہوتا ہے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ بھی نغمہ مریم میں ہے، اور یہ بشارت کا ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے۔ پھر نغمہ مریم دی تھا کہ وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سا مقام تھا جہاں نغمہ مریم گایا گیا، وہ سیاق و سباق اور وہ ماحول کیا تھا، وہ حقائق کیا تھے جہاں نغمہ مریم، مقدسہ مریم نے گایا، اور وہ ماحول، وہ جگہ، وہ الزبات کا گھر تھا۔ اور یہ گھر جو تھا، یہ ذکریہ کا بھی گھر تھا جہاں یہ نغمہ گایا گیا، یہ کاہنوں کا بھی گھر تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت پہاڑیوں پر آباد اور سرسبز خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں ہی مقدسہ مریم نے ملاقات کے دوران، الزبات کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ نغمہ مریم گایا۔ پہاڑوں پر مقدسہ مریم کو پہلے بشارت ہوئی، پھر ناصرت میں فرشتے کا پیغام جو ہے وہ مقدسہ مریم کو دیا گیا، اور اب یہ اس ماحول میں نغمہ مریم جو ہے وہ گایا جا رہا ہے۔ اسی ماحول میں، اسی گھر میں ذکریہ نے بھی گیت گایا، وہی صحن، وہی گھر، وہی اسی گھر اور اسی ذہن میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش پر بھی ذکریہ جو ہے وہ گیت گاتا ہے۔ اور یہ پھر بہت ہی خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، یہ کوہستان کا علاقہ ہے۔ بائبل مقدس میں ایسے جو جغرافیائی علاقے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جغرافیائی علاقہ جات، جہاں خدا انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے، کسی نہ کسی علامت میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور دوسروں سے ملاقات کرتا ہے۔ اور یہ جو گھر تھا جو ہے مقدسہ مریم گایا گیا، یہ کاہنوں کا بھی گھر تھا، اور مقدسہ مریم جو تھی وہ مومن تھی۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے کہ الزبت کا گھر جو ہے وہ کاہنانہ گھرانہ تھا، اور مریم جو تھی وہ ایک مومن تھی، اور یہ مکالمہ کاہن کے خاندان اور مومن کے درمیان مکالمہ ہے۔ ملاقات کے مقام میں وہ خدا کی تعریف کرتی ہے۔ پھر کہ اس کا معنی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ لوکا کے مطابق انجیل میں روحانیت کو عام زندگی کے حقائق میں ہم دیکھیں تو یہ روحانیت جو ہے وہ ہمیں ایک صحن میں ملتی ہے، اور وہ صحن، وہ بیڑا، وہ گھر، وہ تھا الزبت کا گھر تھا۔ پھر اس بات کروں گی میں کہ اس نغمہ مریم کو سننے والے جو مخاطبین تھے، جو سننے والے تھے اور جو شرکا تھے، وہ کون تھے؟ تو ظاہری سی بات ہے، ہم نے ابھی سنا کہ یہ کاہنوں کا گھر تھا، تو ہو سکتا ہے وہاں کاہن بھی ہوں، وہاں گھریلو ملازم بھی ہوں، وہاں کام کرنے والے افراد بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، کیونکہ ذکریہ جو تھا وہ ایک بزرگ کاہن تھا، اس کے رشتہ دار بھی ہوں۔ اور الزبات جو ہے وہ اس نغمے کو مقدسہ مریم کے ساتھ بہت ہی نسوانی انداز میں اور مادرانہ خوشی کے ساتھ وہ پیش کرتی ہے۔
फिर इलिस्बात के साथ क्या हुआ कि उसने यहाँ इलिस्बात, मेरा तीसरा नुक्ता है इलिस्बात का तजर्बा। इलिस्बात का तो जो तजर्बा है, जब उसने मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर ये गीत गाया, ये नगमा गाया, तो उसने इस तजर्बे को अपने अंदर कैसे लिया, हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देखेंगे कि जब मरियम जो है वो घर में दाखिल होती है, वो सलाम करती है, तो इब्रानी ज़बान में इसको शालूम कहते हैं। वो एक लफ्ज बोलती है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी सलाम कहती है, तो इलिस्बात पुकारती है। इलिस्बात जो है वो नसर में ये नगमा गाती है, और जो मरियम है वो इसको शायराना अंदाज में गाती है। जिक्र मैं 4 नुकात में करूंगी। पहला है खुशी की मामूली, जब बच्चा उसके बदन में खुशी से उछलता है, और जो खुशी है ये रूह की मामूली है, जो बदन के अंदर बल्कि जिल्द के अंदर होती है, और ये खुशी बातनी है। फिर रूह की मामूली, जब इलिस्बात रुल कुदस से भर जाती है तो ये रूह की मामूली कहलाती है। सिताइश की मामूली, जब वो बुलंद आवाज से पुकारती है। फिर मुबारकबादियों की मामूली, और फिर मौजूदगी की कुव्वत। चौथा नुक्ता मौजूदगी की कुव्वत। मौजूदगी की कुव्वत जो है ये मौजूदगी की ही रूहानियत है। मरियम ने कुछ भी नहीं कहा, मरियम ने सिर्फ और सिर्फ सलाम कहा, सिर्फ और सिर्फ उसको इलिस्बात के घर अभी उसने अपना पाँव रखा, दहलीज के अंदर आई, और उसकी मौजूदगी से तमाम हालात बदल गए, सारा माहौल बदल गया, और ये बहुत गहरा तजर्बा है। किसी का माइक्रोफोन जो है वो ऑन है, तो ये अनीला साइमन प्लीज आप खुद म्यूट कर सकती हैं जी, थैंक यू। फिर एलिज़ाबेथ ने और मरियम ने दोनों ने मिलकर ये नगमा मरियम गाया, और मरियम को नगमा मरियम गाने के लिए एलिज़ाबेथ ने वो माहौल दिया। मरियम ने वो एलिज़ाबेथ ने वो सुर और ताल जो हैं वो मुकद्दसा मरियम को बख्शे कि मुकद्दसा मरियम के नगमा गा सके। हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि किसी के एक लफ्ज कहने से ही इंसान की जो जिंदगी है वो बदल जाती है। तो आप हैरान होंगे कि कभी ना कभी आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ने आपको याद दहानी करवाई होगी, जिसकी वजह से आपके किसी के एक लफ्ज से आपकी जिंदगी जो है वो बदली होगी। बाज़ दफा हम भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें याद करवाते हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आई है, और ये लफ्ज जो हैं फिर आपको शादमानी और सुरूर देते हैं। फिर मैं बात करूंगी इलिज़ाबेथ के किरदार पे। जो इलिज़ाबेथ का किरदार है वो बहुत ही नगमा मरियम को समझने के लिए हमें और भी रूहानी कुव्वत अता करता है कि नगमा इलिज़ाबेथ जो है वो नगमा मरियम जब वो गाती है तो इलिज़ाबेथ उसको सिताइश करने के लिए तैयार करती है, वो लोगों उसको सुर और ताल देती है, और ये हम दूसरों को इस नगमा मरियम गाने के लिए तब हम तैयार कर सकते हैं जब हमें 4 खूबियां हों। और वो 4 खूबियां कौन सी हैं, वो 4 नुकात कौन से हैं? अव्वल, खुशी और शादमानी होनी चाहिए। दोम, रूह की मामूरी होनी चाहिए। सोम, ईमान की भरपूरी होनी चाहिए। और चहारम, मुबारकबादियों का माहौल। जब ये 4 नुकात हमारे में मौजूद होंगे तो हम इन 4 नुकात से हम दूसरों को नगमा मरियम गाने और उनका अपना नगमा मरियम गाने में उनकी मदद फराहम कर सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं, और उनको एहसास दिला सकते हैं कि यू कैन डू। लेकिन हम खुदा के मंसूबों के सामने बहुत जल्दबाजी करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मगर इलिज़ाबेथ जो है वो गवाही देती है, मोहर साबित करती है, यकीन दहानी कराती है कि खुदा के वादों पर एतबार करें और ईमान लाएं। मेरा इस बात का आखिरी नुक्ता है कि इलिज़ाबेथ हमें क्या सिखाती है। तो इसमें भी मेरे 3 नुक्ते हैं कि हमें अपने बातन को सुनना चाहिए, जुबान का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, और फिर दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। मैं इन तीनों नुकात पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगी। सबसे पहले जुबान का इस्तेमाल। आज के दौर में इंसान में बहुत तनाव और दबाव है, हम खिंचे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, और इसकी वजह शायद ये है कि इंसान में गिले शिकवे बहुत हैं, कड़वाहट बहुत है, खुशखबरी कम है,
اور شکایت خبری زیادہ ہے. ہم شکایتیں اور دوسروں کی ادھر ادھر کی باتیں لگانے میں ہم زیادہ مصروف رہتے ہیں. مبارکبادیاں کم ہیں اور لعنتیں زیادہ ہیں. لیکن جو الزبات کا مزاج ہے اس کا ذائقہ فرق ہے، اور وہ ذائقہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے. مقدسہ مریم نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ نغمہ گایا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کو محسوس کریں تو ہم میں یہ زبان کا استعمال جو ہے، ہم اس نقطے کو ہم اپنے اندر لے سکتے ہیں. اور وہ کیسے لے سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خدا کے گھر میں امید کرنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ نا امیدی نہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ امید کی طرف جانا چاہیے، اور جو لوگ نا امید ہیں ان کو بھی ہمیں ہمیشہ امید کا راستہ دکھانا چاہیے. اور یہ بہت خوبصورت خیال ہے کہ خدا بھانج پن میں بھی امید دیتا ہے، اور ایسے ماحول میں نغمہ مریم پیدا ہوتا ہے. بھانج پن میں امید دینے سے مراد صرف ہم یہ نہیں لے سکتے کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، جیسا ایک بہت ہی خوبصورت ایک محاورہ ہے امید سے ہونا، تو ہم اس خوبصورت محاورے کو صرف اس لیے نہیں لیتے کہ صرف جو عورتیں ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جائے. نہیں، بلکہ ضروری نہیں کہ ہم صرف اس کے لیے لیں، بلکہ یہ ہر انسان کو، ہر خادم کو، ہر پاسبان کو اور ہر راہب کو اس امید کو اپنے اندر لینا چاہیے کہ ہم خود میں بھی امید پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی امید کا باعث بنیں. پھر دوسروں کی تائید کرنا. ہمیں ہمیشہ دوسروں کی تائید کرنی چاہیے، دوسروں کی تصدیق کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ والا تجربہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ بہت ہی کم ہے. ہم اس معاملے میں بہت کنجوس ہیں، بہت ہی نیچ اور ہیچ ہیں. ایسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہی ہے کہ ہم دوسروں کو آگے لانے میں، دوسروں کو بڑھانے میں ہمیشہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کھچے کھچے ہی رہتے ہیں. تو مریم کو جو ناصرت میں کافی جو معاشرتی اور ثقافتی ماحول کا سامنا تھا، تو اس ماحول میں الزبات نے مقدسہ مریم کو حوصلہ دیا، اس کی تصدیق بھی کی، اور اس کو اس تسلی اور دلاسا بھی دیا، اور اس کو مبارک کہا. اور ہم اس بات سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی تائید کرنی چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے، جہاں جہاں بھی ہو سکے، جس میں بھی ہو سکے خدا کی خوبیوں اور نیکیوں کو تلاش کریں اور اس کی پذیرائی کریں، خاص طور پر وہ جو بے زور اور بے بس ہیں، مثلاً بزرگ، بیمار لوگ، اور پھر یتیم، بیوہ. ہم ان سارے لوگوں سے بہت گھبراتے اور کتراتے ہیں، لیکن جو خدا ہے وہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور انہی لوگوں کے ذریعے اپنے کام جو ہے وہ ہم سے لیتا ہے. نتیجے کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ نغمہ مریم گا سکیں. نہ صرف نغمہ مریم بلکہ اپنی نجات کا نغمہ مریم گا سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں. ہمیں لوگوں میں نئی اور تازہ امید جو ہے وہ بھرنی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی نیکی کو، خدا کی بھلائی کو اور اچھائی کو دیکھیں، اور وہی نیکی جو وہ دیکھیں وہ دوسروں میں بھی محسوس کریں. مقدس فرانسس آف اسیسی کا نام آپ نے دیکھا، سنا اور پڑھا ہوگا اکثر. مقدس فرانسس آف اسیسی جو ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے، ہر ذرے سے بہت پیار کرتے تھے. وہ کائنات کے کیڑے مکوڑوں سے، چرند پرند سے، وہ ان ساری تمام چیزوں میں خدا کی اچھائی دیکھتے تھے. اور جتنا زیادہ ہم خدا کی اچھائی کو دیکھیں گے، دوسروں میں دیکھیں گے، اتنی زیادہ ہم اچھائی کی تائید کرنے والے بنیں گے. اور یہ بہت ہی خوبصورت اور روحانی نقطہ ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو محسوس کریں گے، ان چیزوں کی تائید کریں گے، تب ہمیں محسوس ہوگا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کا جو فنکار ہے، وہ فنکار اور نیکی کا مداح جو ہے وہ ہمارے درمیان اور ہمارے اندر موجود ہے، جو مقدس فرانسس آف اسیسی میں تھا. مقدس فرانسس آف اسیسی نے تو بیماری میں بھی حسن دیکھا، اس نے بیماری کو بھی اپنی بہن کہہ کر پکارا. پھر ایک آخری نقطہ اس میں کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، کیونکہ جب ہم خوش ہونے کا تجربہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی بڑا تجربہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، لوگوں کی موجودگی سے خوش رہنا سیکھیں. جب کاہن آپ کے گھر میں آئیں، جب بہت سادہ لوگ آپ کے گھر میں آئیں، کوئی بھی جب آپ کے گھر میں آئیں تو انہیں دل و جان سے خوش آمدید کہیں، بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی شرط کے.
فادر جی کی یہ کتاب پڑھتے پڑھتے ان کے اسی دوسرے باب میں ایک بہت ہی انہوں نے خوبصورت واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، جو میں آپ سب کے سامنے بھی بیان کرنا چاہوں گی، آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مریم آباد پیرش میں تھے، تو ایک وہ پاسبانی خدمت کرتے تھے، گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کو وہ سو رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ دروازے پہ گھنٹی بجی، تو کہتے ہیں کہ میرا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ ناخوشی والا اور بڑا الجھن والا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، اس وقت آ جاتے ہیں، کسی بھی وقت آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے بڑے بوجھل قدموں سے دروازہ کھولا اور بڑی بے حوصلے سے میں نے دروازہ جب کھولا تو وہاں ایک بابا جی کھڑے تھے۔ وہ بڑی دور گاؤں سے آئے تھے، انہوں نے اپنے سر پہ ایک مٹکا اٹھایا ہوا تھا اور وہ تازہ میٹھی کھیر سے بھرا ہوا وہ مٹکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بابا جی نے کہا کہ فادر جی میں آپ کے لیے کھیر لے کے آیا ہوں اور میں فلاں فلاں گاؤں سے پیدل چل کر آیا ہوں، تو اور میں نے پیدل ہی واپس جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو اس عقیدت کو سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے بڑی جرت سے کہا کہ بابا جی آئیں بیٹھیں، ہم مل کر کھیر کھائیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو قبول کرنا چاہیے، لوگوں کی موجودگی سے خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں جب بھی کوئی فون کرتا ہے، جب بھی ہم کسی سے فون پر بات کرتے ہیں تو ہم بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے ہم اکثر گلا شکوہ جو ہے وہ پہلے لے آتے ہیں، کڑواہٹ سے بات کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ تو مکالمہ جو ہے وہ شکایتوں سے نہیں بلکہ خوشی سے شروع ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زبان کا ذائقہ بدلنا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم مقدسہ مریم کے نغمے کو محسوس کریں گے، اپنی زبان کی کڑواہٹ کو کم کریں گے، تعصبات کم کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو ہم جو نغمہ مریم پر بات چیت کر رہے ہیں، یہ نغمہ مریم ہمیں تقویت اور یہ فضل بخشے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی کو محسوس کریں۔ ابھی میں بات کروں گی کتاب کے 7ویں باب پر، جو کہ ہے مقدسہ مریم کی پست حالی اور ہماری پست حالی۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے پست حالی بطور ساکرامنٹ۔ یہ بہت ہی اہم اور مرکزی موضوع ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ خود سپردگی کی روحانیت ہے، یہ روح کے غریب ہونے کی روحانیت کو واضح کرتا ہے۔ یقیناً جو یسوع کی شاگردی ہے، راہبانہ زندگی ہے، مسیحی بلاوے ہیں، مخصوصیت ہے اور خاندانی زندگی میں یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو یسوع ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہ نقطہ جتنا مرکزی اور اہم ہے اتنا ہی یہ پردرد بھی ہے، اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے، اور اسے قبول کرنا اور اسے عمل میں لانا گو کہ نہایت مشکل ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے میں اسی نقطے پر 3 نکات پر بات کروں گی، جس میں میرا پہلا نقطہ ہے خدا پست حالوں پر نظر کرتا ہے۔ انسانی پست حالی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں بڑی زوراور ہے۔ ہم اپنے آپ کو غریب کمتر سمجھتے ہیں، لیکن خدا انہی غریب لوگوں کو، انہی پست حالوں کو طاقتور اور زوراور سمجھتا ہے، جس کے ذریعے پھر خدا جو ہے وہ بڑے تعجب انگیز کام کرتا اور کرواتا ہے۔ یہ بات مقدسین کی زندگی میں بڑی اہم ہے، جیسے مقدس فرانسس آف اسیسی ہیں، یسوع کے چھوٹے بھائی بردر چارلز ہیں، پھر بچہ یسوع کی مقدسہ ٹریزا ہیں، مدر ٹریزا آف کلکتہ کی زندگی میں یہ تمام وہ مقدسین ہیں جن کی زندگی میں یہ واقعات گزرے ہیں۔ ان کا شاید کوئی انسانی احترام نہیں ہے، کبھی کبھار ہم ان کو یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پست حالی کو پست کیا اور اپنی زندگیوں کو پست حالی میں گزارا، اور خدا نے ان سے بہت بہت جو ہیں وہ کام لیے۔ پھر میرا دوسرا نقطہ ہے حلیمی اور پستی کا تقدس۔ حلیمی جو ہے یہ تمام نیکیوں کی ماں ہے، یہ مادر نیکی ہے، اور اس سے بہت سی نیکیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم پہاڑی واس کا ذکر کریں تو اس میں جو پہلی مبارک بادی ہے وہ روح کے غریب ہونے کی ہے، کیونکہ وہ جو روح کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا نے مریم کی پست حالی پر نظر کی، اس کی پست حالی کو پسند کیا اور اسے قبول کیا، اور پھر یہ جو سادگی ہے یہ ایک اور اسی نقطے میں سے ایک اور نقطہ سادگی کا نکلتا ہے
کہ یہ جو روحانیت ہے، سادگی کی روحانیت، یہ بھی ایک ساکرامنٹ ہے. اور یہ تمام نیکیاں جو ہیں، جب ہم سادہ ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. مثلاً کون کون سی نیکیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں؟ سچائی، انصاف، محبت، راست بازی، امن، سلامتی. اور یہ تمام وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا موقع دیتی ہیں اور ہمارے لیے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا دروازہ جو ہے کھولتی ہیں. اور ہمیں ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانا اور محسوس کرنا چاہیے. اور یہ خدا کے فضل کا ساکرامنٹ ہے. یسوع نے بہت کم اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا اور بہت ہی کم اشارے بھی دیے، لیکن متی کے مطابق انجیل میں لکھا ہے کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو ہمیں بھی یسوع کی طرح حلیم اور دل کا فروتن بننا ہے. تیسرا نقطہ ہے جو ہے وہ ہے نیت اور مقصد کی حلیمی. بعض دفعہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے پس منظر میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا تو بدلے میں مجھے یہ ملے گا. لیکن جب ہم وہ بہت خوبصورت محاورہ بھی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو جب آپ نیکی کریں تو اس کے لیے ہمیں چرچا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی نیت جو ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ بالکل نیک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم پست حالی کا تجربہ نہیں کریں گے، جب تک ہم حلیم نہیں بنیں گے. اور حلیم بننے کے لیے کوئی دوائی نہیں، کوئی ٹیکہ نہیں، کوئی کیپسول نہیں. اس کے لیے ہمیں ہر روز مشق کرنی ہے تاکہ ہم حلیم اور فروتن بن سکیں. پھر اس میں جو آپ دوسرا نقطہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، وہ ہے پست حالی کا روحانی تجربہ. پست حالی کا تجربہ کرنے کے لیے بھی میں 3 نکات پر زور دوں گی، 3 نکات پر بات کروں گی، جس میں پہلا تو ہے پست حالی کا تجربہ، پھر پست حالی پر غور و خوض کرنے کا عمل کہ ہم اس پہ کیسے غور و خوض کر سکتے ہیں، کیسے عمل کر سکتے ہیں، اور پھر خود سپردگی کا جو ہے معمول. پست حالی کا جو تجربہ ہے وہ ایک بھید ہے، اور اس کو ہم نہ تو دعائیں کر کے پا سکتے ہیں، نہ تو ہم کوئی جادو سے پا سکتے ہیں. اس کو ہم نے پانا ہے تو خود کو فروتن بنا کر، حلیم بنا کر ہم اس بھید کو پا سکتے ہیں. جیسے یونس نبی کی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس نے اپنی ذات کو محور بنایا تھا، اپنی ذات کو محور بناتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا منصوبہ جو ہے وہ منوانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس نے تباہی کی منادی کی ہے تو یہ منادی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور وہ شہر کے باہر سے منادی کی تکمیل دیکھنے کے لیے بیٹھا بھی تھا. تو ہمیں اپنے لیے نہیں بلکہ ہمیں بعض دفعہ کبھی کبھی وہ فیصلے لینے ہوتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے کیے ہیں. جب خدا ہمیں چنتا ہے، خدا ہمارے لیے کوئی فیصلہ لیتا ہے، تو کبھی کبھی اس فیصلے کو، اس اشارے کو، اس آواز کو سمجھنا اور محسوس کرنا چاہیے کہ خدا مجھ سے کیا خدمت چاہتا ہے، اور ہمیں خود کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. پست حالی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ، فضل اور نعمت ہے. خدا حلیموں کو پسند کرتا ہے، وہ حلیموں کو پیار کرتا ہے، اور صرف حلیم ہی قربانی دے سکتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ اور لوگ قربانی دے سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. جب تک آپ فروتن ہوتے ہیں، جب تک آپ حلیم نہیں ہوتے، تب تک آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اور ایسی قربانی جو دوسروں کے لیے نجات کا سبب بنے. لاطینی زبان میں حلیمی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہیومیلیس، HUMILIS، جس کے معنی ہے جب اونٹ کو جھکنے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ لفظ جو تھا وہ بولا جاتا تھا، اور یہ لاطینی لفظ ہے ہیومیلیس. تو حلیم جو ہے وہ قبرستان کی زمین تک جا سکتے ہیں، وہ جھک سکتے ہیں، وہ دکھ سہ سکتے ہیں، وہ موت پر فتح یاب ہو سکتے ہیں. پست حالی جو ہے وہ مرنے کا تجربہ ہے. جیسے مشہور روحانی مصنف جو ہیں کارلو کریتو، وہ اپنی انگریزی زبان کتاب مبارک ہے وہ جو ایمان لائی میں لکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے حاملہ ہونا، یعنی شادی سے پہلے
حاملہ ہو جانا یہ ایک بڑی پردرد بات ہے. اور اس زمانے میں جیسے اگر ہم آج کے زمانے سے بھی اس کو ریلیٹ کریں تو کیا ہے کہ ہم اسی کو سیم ویو میں دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اس کو معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو اس زمانے میں تو اور ہی حالات جو تھے وہ بہت سخت تھے. تو مقدسہ مریم نے یقیناً ان ساری باتوں کو محسوس کیا ہوگا, وہ اس تجربے سے, اس درد سے, اس دکھ سے گزری ہوگی. پھر اس کے بعد جو اس زمانے میں تو سنسار بھی شاید کیا جاتا تھا, I'm not sure, لیکن میں بھی بعد میں فاتح جی اگر اس پہ بات کرنا چاہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہے, تو جو اس کا مقدسہ مریم کا جو شوہر تھا یوسف تھا وہ راست باز تھا. وہ یہی حال مریم کا تھا کہ وہ ایک کنواری تھی, تو وہ ساری چیزیں وہ کیسے فیس کر رہی تھی, کیسے وہ ان چیزوں کو لے رہی تھی. تو یہ ایک وہ عمل ہے, یہ وہ لمحہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ایک عام لڑکی ہے, اس کی اپنی ایک معاشرتی زندگی ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہے, اور ہمیں اس مزاج کو سمجھنا ہے اور اس مزاج کو قبول کرنا ہے. صرف ہمیں مقدسہ مریم کو آسمانوں کی رانی کی طرح ہی نہیں دیکھنا, بلکہ ہم اس کو آج کی مریم بھی دیکھیں کہ وہ جیسے ہم لڑکیاں ہیں وہ بھی ایک لڑکی تھی, اور اس نے بھی یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے برداشت کی اور ہماری نجات کے لیے یہ نجات کا نغمہ گایا. پھر پست حالی پر غور و خوض کرنے کا جو عمل ہے, اس پہ بہت غور و خوض اور دھیان کی ضرورت ہے. یہ یقیناً پردرد ہے, اس بھید اور تجربے پر غور و خوض کرنا نہایت ہی ضروری ہے. یہ ہر زندگی اور شخص کا تجربہ ہے. کسی نہ کسی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے اندر پست حالی کا تجربہ کرتا ہے, اور پست حالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ سمجھا جانا, درجہ سے گرا دیا جانا, ہر انسانی احترام کی نفی, ہر رشتہ, ہر تعلق, ہر انسان اس تجربے سے جب گزرتا ہے تو وہ پھر محسوس کرتا ہے کہ پست حالی جو ہے وہ کیا ہے. تو اگر ہم پست حالی کو تب ہی سمجھ پائیں گے جب ہم اس پر غور و خوض کریں گے, اسے قبول کریں گے, اس پر دھیان دیں گے اور رشتوں اور تعلقات میں اس کو اہمیت دیں گے. اور یہی وہ سب کچھ ہے جو مقدسہ مریم نے کیا. پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کیا, اس نے اپنے دل میں لیا, اور اس نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی سے نہ کہیں بلکہ وہ سوچتی رہی. مقدس لوکا کی انجیل 19 باب اس کے 19 باب میں یہ آیت جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر خود سپردگی کا جو معمول ہے, پست حالی کی جو مشق ہے وہ خود سپردگی کے بغیر ہم نہیں پا سکتے. یہ مرضی, خود سپردگی کا مطلب کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ کسی کو دے دینا اور خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی مرضی کی تابعداری کرنا. یسوع نے بیشتر وقت جو تھا وہ تنہائی میں گزارا, وہ دعائیا ماحول میں گیا, اس نے غور و خوض کیا, اور اس نے خود سپردگی کے عمل سے وہ خود گزرا, اور پھر اس نے خدا کی مرضی کی حمایت کی اور خدا کے منصوبے کی تابعداری کی. اور ہم اس کو پانے کے لیے ہمیں اس کی مشق کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور مقدسہ مریم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس نے اس بھید پر غور کیا, اس تجربے سے وہ گزری, اور اس نے محسوس کیا کہ اس بھید میں کوئی معنی ہے, اس بھید میں کوئی شک نہیں, لیکن ابھی مجھے اس بھید کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یقیناً اس میں کوئی پیغام ہے. بے شک یہ ایک زندہ اور روزمرہ کی صلیب کا تجربہ تھا, لیکن پھر بھی وہ اس پر غور کرتی, اور خدا کو اس نے جو بھی خدا کا منصوبہ تھا اس نے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے وہ خاموش رہی, اور اس نے خدا کے منصوبے کو اپنی خاموشی میں تکمیل تک پہنچایا. بے شک مقدسہ مریم کو خدا کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں اور برکتیں ملی تھیں, لیکن خدا انسان کی آزادی کا چناؤ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. آزادی کا انسان کی آزادی اور چناؤ اور مرضی کا احترام کرتا ہے. خدا کے ہاتھ میں انسان کوئی کھیل پتلی تماشا نہیں ہے, بلکہ خدا ہر انسان کی شخصی آزادی کا خیال کرتا ہے, وہ اس کے اعمال کا ذمہ دار ہے. وہ دستبرداری اور توکل کی ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم خدا کی محبت پر اور اس کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہیں, جب ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ
کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے ہر لمحہ اور یہ کیسے ہے جب ہم ہر لمحہ خدا کو محسوس کریں کہ خدا میری فکر کرتا ہے اور وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور مقدسہ مریم نے ان تمام باتوں پر غور کیا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پرمانی ہے۔ تو خود سپردگی کا جو عمل ہے وہ مکمل طور پر خدا کی جانب اور خدا میں داخل ہونے کا عمل ہے۔ خود سپردگی کے عمل میں ہم خود سے نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہمیں خدا کی طرف سے جو نعمتیں اور بخشیں ملی ہوتی ہیں ہم وہی خدا کو واپس لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ وہی ہم اگر ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ وہ نعمتیں ہم لٹائیں تو یقیناً ہمیں بہت زیادہ اور برکات اور فضائل ملیں گے۔ پھر میرا تیسرا نقطہ ہے، آؤ مریم سے سیکھیں۔ خدا نے دیکھا کہ مریم کے دل میں وہ ایمان اور محبت کے ساتھ جواب دینے کا وصف ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ جرت ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ خدا کے ساتھ خدا کی بات جو ہے وہ مان سکتی ہے، وہ خدا پر کامل یقین رکھتی ہے اور خدا پر کامل یقین رکھنے کے لیے وہ تیار بھی ہے۔ تو مریم پھر دعا کے ذریعے اپنا دل کھولتی ہے، وہ دعا کرنے میں فیاض ہے اور تابع داری کرنے میں کامل ہے۔ تو یسوع نے بھی یہ باتیں مریم سے سیکھی، کیونکہ مقدسہ مریم جو تھی وہ خود پست حالی، اس نے خود پست حالی اور فروتنی کو قبول کیا۔ اس کی خود معاشرے میں کوئی حیثیت، کوئی درجہ، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ نہیں تھا، وہ ایک عام سادہ غریب بھڑئی مزدور کی بیوی تھی۔ یسوع نے بھی اپنے گاؤں میں محلے میں دوست بنائے ہوں گے جو کہ ان میں زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی ہوں، غریب ہوں، پست ہوں، لیکن یسوع نے بھی اسی اپنی ماں سے یہی فروتنی اور حلیمی سیکھی۔ اگر ہم صرف خدا کی فطرت پر بات کریں، خدا کی الوہیت کو دیکھیں کہ خدا محبت ہے، خدا کی محبت ہی اس کے چناؤ کا مرکز ہے، تو یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مقدسہ مریم کو چنا۔ خدا کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ خدا مقدسہ مریم کو ہی چنتا، خدا مقدسہ مریم سے ہی یہ خدمت لیتا، مقدسہ مریم ہی نغمہ مریم گاتی اور وہی نجات کا سبب بنتی۔ لیکن اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ دیکھنا اور محسوس کرنا ہے کہ اگر خدا ہمیں چنتا ہے، خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی بہت مغرور نہیں ہو جانا چاہیے یا ہمیں فخر تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں چنا اور ہمیں یہ فضل اور یہ برکت بخشی ہے۔ اور مقدسہ مریم بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ خدا نے اس کو چنا تو یہ اس کے لیے بڑا فضل اور بڑی برکت ہے۔ پھر مریم کی پستی میں خدا کی نجات، یہ میرا چوتھا نقطہ ہے، باب 7 کا چوتھا نقطہ، مریم کی پستی میں خدا کی نجات۔ مقدسہ مریم نے اس میں خدا کی نجات دیکھی، اس نے اپنی پستی میں خدا کی نجات کا تجربہ کیا، وہ خدا کے الہی ظہور کا پہاڑ بن گئی اور اس نے یہ سارا کچھ دیکھا، اس نے قبول کیا اور اس کی پست حالی پر اس خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ مریم کی جو خدا پر انحصاری ہے وہ محتاجی اور ضرورت ہی خدا کی نجات کا وسیلہ ہے۔ مریم اپنی پستی میں خدا کی نجات کا پہاڑ لیے پھرتی ہے، وہ خدا کی عظمت کا پہاڑ ہے، وہ خدا کی قدرت اور خدا کے مظہر کا پہاڑ ہے، یعنی مریم کوہ سینا ہے۔ مریم خدا کی مقدس ہیکل بنی اور یہ خدا کی جائے سکونت اور خدا کا مسکن ہے۔ ہم سب مریم کی مانند ہیں، ہم اس وقت ہی خدا کے اچھے اور بہتر خادم ہو سکتے ہیں جب ہم حلیم ہوں گے، پست ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں سکھائیں گے۔ خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے اور وہ ہمیں جب ہمارے میں یہ تمام قوتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں پھر زور آور بناتا ہے۔ بس مریم کی مانند ہماری واحد اور صرف ایک ہی خوبی جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ ہماری پست حالی ہے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ پہاڑی واس کے مبارک بادیوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، اور پھر ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 33 باب اس کی 6 آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، اور اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔
تو मुक़द्दसा मरियम की पस्त हाली जो है वो हमें, अगर हम उस पे गौर करें, उसको महसूस करें, उसको समझें और उसको मकतबा अनावीम पाकिस्तान से रिलेट करें, तो मकतबा अनावीम पाकिस्तान जो है वो भी तमाम पस्त हालों को, अनावीम को, तमाम उन लोगों को जो कुचले हुए हैं, जो पस्त हैं, जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, उनको ज़ुबान देता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि हम बातचीत कर सकें, हम दूसरों, मकतबा अनावीम पाकिस्तान की अपनी एक ज़ुबान है, अपना एक विजन है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो हम नगमा मरियम से सीखते हैं और नगमा मरियम को मकतबा अनावीम पाकिस्तान से भी मुंसलिक करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को मुनफरिद अंदाज और मुनफरिद नुक्ता नज़र में देख सकते हैं। तो मैं अपना अगला बाब टाइम के हिसाब से उस पर बातचीत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्योंकि किताब के 17 बाब थे तो उसमें से 2 बाब पे बात करना बहुत ज़रूरी था कि आपको कम अज़ कम नगमा मरियम की समझ आए कि नगमा मरियम असल में है क्या। और फिर मैंने शुरू में बताया कि नगमा मरियम की जो आयात हैं, इस सारी किताब में नगमा मरियम की आयात की तशरीह की गई है। तो उसमें से मैंने 4 चैप्टर जो थे वो लिए थे, जिसमें पहला बाब था निजात के नगमात, दूसरा था नगमा मरियम का माहौल और तीसरा था मुक़द्दसा मरियम की पस्त हाली और हमारी पस्त हाली। और फिर अगला एक 13वां बाब जो था जिस पर मैं बातचीत नहीं कर पाई वो थी पस्त हालों की सरबुलंदी। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं अपने इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करती हूँ। और मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पाई हूँ, कितना क्लियर कर पाई हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मुझे समझ आया तो मैंने उसकी पूरी कोशिश की है कि कम से कम आपको 2 से 3 चैप्टर जो हैं आपको इसको समझ सकें। तो आखिर में मेरी एक सजेशन ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत किताब है और जब हम इसको पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि रुके नहीं, पढ़ते चले जाएं। तो आप अपने अपने ग्रुप्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक एक चैप्टर जो है इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं बताने वाली, समझने वाली, कि आप उसको एक दिन में या कुछ घंटों में समराइज नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने अपने ग्रुप्स में एक फिक्स करें कि आप इस किताब को पढ़ेंगे और मुक़द्दसा मरियम का जो नगमा है वो दूसरों तक भी इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।